गुजार हूँ। आने वाले मोअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं जनरल हमीदपुर का बेटा हूँ। फ़ौजी का बेटा हो तो ज़रा शुगर कोटेड बातें नहीं करता होता, सीधी सीधी बातें करता है, तो इसलिए मैं ज़रा सीधी सीधी बातें करने का आदी हूँ। सीधी सीधी बातें यह है कि कश्मीर का मसला कोई नया नहीं है। 1947 की एक तकलीफ़ दे और दिलखराश दास्तान जो है वो बयान की गई और उसके अंदर ये पता चला कि वो 2,37,000, क्योंकि हम मगरिब के ऊपर बहुत कयास करते हैं, उनकी बातों को बहुत फौकियत देते हैं, अपने लोगों को छोड़ देते हैं, वैसे ही जैसे जनरल साहब ने कहा कि अमेरिका जो है वो शिकस्त खा जाएगा, तो उस टाइम पे 2014 में कोई ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि अमेरिका जो है वो अमेरिका के हाथों अफ़गानिस्तान में शिकस्त खा जाएगा। लेकिन बाद में जब वो हुआ तो 2021 के अंदर वो दुनिया में सबसे ज़्यादा वायरल होने वाला जो क्लिप था और जिसके ऊपर न्यूयॉर्क टाइम्स में और दीगर जगहों के ऊपर आर्टिकल्स लिखे गए, मेरे भाई अगर ज़रा खामोशी इख्तियार कर लें, क्योंकि मसला कश्मीर है और अगर हम इस पर संजीदगी ना दिखाएं तो मुनासिब नहीं होगा। तो इसी तरीके से हमें कश्मीर के हवाले से भी 2,37,000 की शहादतें, 2,37,000 का मतलब है कि घुटनों घुटनों खून था, आज़ाद थे। ये वो लोग थे जो कश्मीर के अंदर शहीद किए गए। वो रेलवे स्टेशंस जो वहागा का था, जिसके ऊपर 6-6 इंच खून था, और वो ट्रेनें जिनमें औरतों के आज़ा काट के भेजे गए, वो इसी धरती के ऊपर ये खून की होली खेली गई। बहुत तवील दास्तान है, लेकिन कश्मीर की आज़ादी का सूरज जो है वो तुलू हो के नहीं दे रहा। दिलखराश है ये बात। 2019 5 अगस्त को कश्मीर को एनेक्स कर लिया गया, बाकायदा उनको हिस्सा बना दिया गया, कश्मीर का तराना ख़त्म कर दिया गया, झंडा ख़त्म कर दिया गया, उनकी शनाख्त, उनकी आज़ादी, उनकी जो इज्जत थी उस तक का सौदा कर दिया गया। आज दुनिया लॉकडाउन का शिकार हुई, उन्होंने देखा कि लॉकडाउन कैसा होता है। वो एक नस्ल बर्बाद हो गई जिसने तालीम हासिल करनी थी, उसको पिछले 3 साल से तालीम हासिल करने का मौका नहीं मिल रहा। एक नस्ल थी जिसको कैद और बंद के अंदर रख दिया गया। एक बहुत सीनियर भारतीय डिप्लोमेट से मैं बात कर रहा था और मैंने उनको ये बोला कि डरे उस वक्त से, फियर अ टाइम, जब लोग सीख जाएं उस जुल्म और जबर की चक्की में पिस के जीना और फिर कलमा हक और ला इलाहा बुलंद कर दें। और पाकिस्तान के साथ जिस तरह से कहा गया कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है, लेकिन हम पाकिस्तानी ये कहते हैं कि कश्मीर खड़ा हो के कश्मीरी खड़ा होगा, वो लड़ेगा, वो खड़ा होगा, अपनी जिहाद करेगा, अपनी बका और सलामती की जंग लड़ेगा। नो, आज कश्मीर का कर्ज है। ये पाकिस्तान के पानी जो आते हैं ये कश्मीर से आते हैं। आपकी अजनास के अंदर जिस पानी से आप वो अजनास खाते हैं, अपने रोटी आपके जिस्म में जाती है, उसमें कश्मीरियों का वो खून मौजूद है, वो औरतों की चीखो पुकार मौजूद है, वो भारत की रियासती दहशतगर्दी के शिकार होने वाले मजलूम और मासूम बच्चे, जवान और बूढ़े, और वो खवातीन जिनकी अस्मतें उनके नवासे नवासियों, पोते पोतियों के सामने पामाल की गई। इतनी बड़ी रियासती जुल्म और जबर और तशद्दुद और बर्बरियत और दहशतगर्दी तारीख़ इंसानियत ने नहीं देखी। मंगोलों के ज़माने में देखी हो तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन कम से कम दौर हाजिर के अंदर ये रियासती जबर, और दुनिया है कि वो खामोश है। अभी कहा गया कि जनाब हुकूमत के लिए मुख्तलिफ चैलेंजेस होते हैं, उसने डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर भी लड़ना होता है, उसने हर किस्म के मैदान के अंदर लड़ना होता है, यकीनन। लेकिन मैं आपको एक बात बावर कराना चाहता हूँ, सीनियर मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं, दीगर अहबाब कश्मीर से बैठे हैं, कि हम जब तनकीद करते हैं तो इसका मतलब हरगिज़ नहीं
کہ ہم یہ تنقید برائے تنقید کر رہے ہیں یا آپ کی ذات کے حوالے سے کہہ رہے ہیں. ہم تنقید کرتے ہیں اس لیے کہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کو بھی، آزاد کشمیر کے وزیر اعظم صاحب اور صدر صاحب کو بھی، کہ قوم کھڑی ہے، جوانان پاکستان اور کشمیر آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ فیصلہ لیجئے. قومیں قربانی دے کے بنتی ہیں. افغانستان کے اندر بڑی قربانی ہوئی، بوسنیا ہرزگوینا کے اندر بہت قربانی ہوئی، پوری قوم کو مائیگریٹ کرا دیا گیا، لیکن یونائٹڈ نیشن جیسا ادارہ خاموش رہا. کیا ظلم و ستم ہوئے ان لوگوں کے ساتھ. اور آج آپ کے پڑوس کے اندر، آپ کے گھر کے اندر، آپ کے بھائی کے گھر کے اندر آگ لگی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں ہم پاکستانی ہیں، اور ہم ان کو کہتے ہیں کہ تم کشمیری ہو. وہ پاکستان کے پرچم میں تدفین کرتے ہیں، نہ کہ آزاد کشمیر کے پرچم میں. ایک تصویر بھی نہیں ہے. اور ہم کب ان کے لیے کھڑے ہوں گے؟ یہ نیوکلیئر بم ہم نے ایران کے لیے نہیں، افغانستان کے لیے نہیں، چین کے لیے نہیں، بلکہ بھارت کے خلاف جو ہے بنایا تھا، ڈیٹرنس کے طور پر. آپ ڈیفائی کریں بھارت کی ظالمانہ جابرانہ پالیسیوں کو آن دا بیسس آف یور ڈیٹرنس اینڈ دین اوپن اے ونڈو فار ڈائلاگ. آپ اس بنیاد کے اوپر کھڑے ہو جائیں. معیشت ہر چیز نہیں ہوا کرتی. معیشت اگر ہوتی تو 1974 میں پاکستان 2 ٹکڑے نہ ہوتا، کیونکہ اس ٹائم پہ ہم ایشین اکنامک ٹائیگر تھے. ہماری بھارت سے معیشت بہتر تھی، جاپان اور چین سے بہتر تھی، ساؤتھ کوریا سے بہتر تھی. تو پھر وہ جنگ ہم کیوں اس کے اندر پاکستان 2 ٹکڑے ہوا؟ یہ سوچنے کی بات ہے. وہ 2,37,000 اور آج تک جو شہادتیں ہو رہی ہیں، عصمتیں پامال ہو رہی ہیں. 15,500 16,000 عورتوں کی اجتماعی آبرو ریزی کی گئی. ان کا جواب دے کون ہے؟ وہ معیشت کے نام پہ نہیں ہوگا. آج اگر میری کسی گھر والے کی عزت کے اوپر کوئی ہاتھ ڈالتا ہے تو میں یہ نہیں دیکھتا کہ میرے ہاتھ میں آئی فون ہے اور میں کہوں گا کہ آپ تب تک چھیڑتے رہیں، میں پہلے اپنا سوٹ اتار کے، پہلے میں اپنے مہنگے چیزیں اتار کے، اور پھر آپ سے معاشی طور پر جب آپ کا مقابلہ کرنے آؤں گا میں پھر کھڑا ہو جاتا ہوں. صلاح الدین ایوبی 40,000 کے لشکر کے ساتھ 13 لاکھ لوگوں کے اوپر ٹوٹ پڑے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح سے ہمکنار کیا. یہ عجیب عقابی روح ہوتی ہے جو بیدار ہو جاتی ہے جب جوانوں میں، تو اس کو اپنی منزل آسمانوں میں نظر آنا شروع ہو جاتی. ہم آپ کے ساتھ ہیں، حکومت وقت کے ساتھ ہیں، کشمیری حکومت کے ساتھ ہیں، اور کندھے سے کندھا لگا کے فرنٹ لائن کے اوپر جہاد کرنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ تقریر اور تحریر سے نہیں، نعرہ تکبیر سے آزاد ہونا ہے. یہ دنیا کے اندر بڑی بڑی مثالیں موجود ہیں. ہم کمزوری کبھی آپ کے ہتھیاروں میں نہیں ہوا کرتی، کمزوری آپ کے ارادوں میں ہوا کرتی ہے. اس لیے آج کشمیری قوم منتظر ہے. دریچوں سے جھانک رہی ہیں وہ عورتیں جو سوچتی ہیں کہ محمد بن قاسم آیا ہے پاکستان سے. وہ بچے جو پاکستان کا جھنڈا تھامے پھرتے ہیں، اور وہ سید علی گیلانی جو جنت نظیر میں رہتے ہوئے بھی اس جنت کا پھل نہ کھا سکے، جن کی تدفین جس بزدلانہ انداز کے اندر بھارت نے کی، یعنی کہ ایک جسد خاکی سے بھارت ڈر گیا. پاکستان تو بہت بڑا ملک ہے، ایک آدمی تم نہیں برداشت کر سکے، یہ 22 کروڑ کیسے برداشت کرو گے؟ یہ ظلم کی رات زیادہ دیر نہیں چل سکتی. ہمیں صبح کی نوید دینی ہے، ہمیں اپنے بھائیوں اور بہنوں کو پیغام دینا ہے. یہاں سے مایوسی کی باتیں جب آتی ہیں درمیان میں اس قسم کی کہ سودا ہو گیا، کیسے ہو گیا؟ عہدہ ہو گیا ہوتا تو آج ہم اس جگہ پہ نہ بیٹھے ہوتے. کوئی سودا نہیں کر سکتا. کشمیر کے لیے آج بھی پاکستان کے اندر وہ جذبہ اور شوق شہادت موجود ہے، صرف اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی پالیسی
کہ کشمیر جہاد سے آزاد ہوا. یہ جو آزاد کشمیر جس کے منسٹر صاحبان یہاں بیٹھے ہیں، یہ جہاد کے ساتھ آزاد ہوا تھا، ڈائیلاگ سے نہیں آزاد ہوا تھا. ہمیں فیصلہ کرنا ہے. من حیث القوم، کیا ہم قربانی دینے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں؟ معیشت تو روزانہ آپ کی گرتی جا رہی ہے، تو پھر ہم کشمیری کو چھوڑ دیں. ایک اور آخری بات کرتے ہوئے، مسئلہ یہ ہے کہ کشمیر ایک نیا میدان جنگ بننے جا رہا ہے. طاغوتی طاقتیں افغانستان میں ذلیل اور رسوا ہونے کے بعد اب اپنا مسکن کشمیر بنانا چاہتی ہیں. ایک ایسی ریاست کو وہ بیٹھنا چاہتے ہیں جہاں وہ چین، بھارت، روس اور خود پاکستان کے سر کے اوپر بیٹھ جائیں، 4 نیوکلیئر طاقتوں کے سر پہ بیٹھ کے یہاں اپنا گھناؤنا اور مکروہ کھیل کھیلیں. سی پیک کا راستہ چین اور پاکستان کے درمیان میں گلگت بلتستان اور کشمیر، یہ ساری باتوں کو غور کریں. امریکہ ایک ہارتا ہوا دشمن ہے، اس خطے سے جا رہا ہے، نکل چکا تقریباً، لیکن اس نے اپنا ایک گماشتہ کھڑا کر ڈالا، ایک گنڈا کھڑا کر دیا بھارت، جو یہاں ساری دنیا کو معلوم ہے. یونائٹڈ نیشن کی رپورٹیں موجود ہیں جس میں انہوں نے بھارت کو بتایا کہ تم نے ریاستی طور پر لوگوں کے انسانی حقوق کو دھجیاں اڑا کے رکھ دی، لیکن دنیا خاموش ہے. دنیا کبھی نہیں اٹھتی. دنیا اس کے لیے اٹھتی ہے جس کو اپنی حالت بدلنے کا خیال خود ہو. اس لیے دنیا کے اوپر نہ انحصار کریں، کیونکہ مسلم اگر حرم کے لیے، پاسبانی کے لیے ایک ہو جائیں تو پھر کاشغر وغیرہ دور نہیں رہتا. اس لیے آج ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے، کشمیری قوم کو یہ پیغام دینا ہے. پاکستانی فوج نے قربانیاں دیں، پاکستانی عوام نے قربانیاں دیں، پاکستانی لوگوں نے شہادتیں وصول کیں، سویلین آبادی کو نشانہ آج بھی بنایا جا رہا ہے، لیکن الحمدللہ ہم نے کئی جنگیں لڑیں اور کئی مزید لڑنے کے لیے تیار ہیں. نشان حیدروں میں دیکھ لیں اور آپ اپنے جتنے بھی بڑے بڑے تمغات ہیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ 90% کشمیر کے محاذ پر شہادت ہوئی. یہ بہت بڑی بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم خاص ہیں ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. ہمیں صرف من حیث القوم ایک زبان ہو کے اور ایک قومی فریضہ انجام دیں. حکومتیں کرتی رہتی ہیں، ان کے اوپر دباؤ ہوتے ہیں، ان کے اوپر مشکلات ہوتی ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن قوم ان کو حوصلہ دیتی ہے، قوم ان کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے. ایک مقصد کے لیے تو کم از کم آج اپوزیشن اور حکومت نے کشمیر کے اوپر ایک بھی متحدہ ہو کے فیصلہ کیا. یہ ہے لمحہ فکریہ، اور اسی کا فائدہ اٹھا کے بھارت جیسے عیار اور مکار وہ ہمارے میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں. اس لیے ہمیں اکٹھا ہو کے ایک قومی بیانیہ کشمیر کے اوپر کھڑے ہو کے فیصلہ کر لیں، ڈٹ جائیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اگلی پریس کانفرنس جو ہے سری نگر کے اندر ہوگی، بشرطے کہ اگر کہ وہ کیا ہے کہ پھر تیرے حسینوں کو ضرورت ہے حنا کی، باقی ہے ابھی رنگ میرے خون جگر میں، وما علینا الا البلاغ. بہت بہت شکریہ. یہ کہ چیئرمین پاکستان کشمیر عبداللہ حمید گل صاحب